बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका साथ आपका मेज़बान फरहान खान। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी देखने वाले खैरियत से होंगे। और आज का हमारा प्रोग्राम, आज की ये शाम ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जापान में मुकीम पाकिस्तानी, उनके नाम और वो ऐसी खूबसूरत शाम लेके आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए। और आपको बताते चले कि जैसे मैंने जापान की बात की है तो जापान हर घर में बसता है। अब से नहीं, कई दहाइयों से जापान हर घर में पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से बसता है। जापान और पाकिस्तान की दोस्ती की भी बात करें तो इस हवाले से भी जापान आपको, पाकिस्तान और जापान का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो हमने सोचा कि आज जापान की लाइफ और जापान के हवाले से आप की इंट्रोडक्शन कराया जाए, गुफ्तगू की जाए। और एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी, बड़े मारूफ शायर और इसके अलावा कारोबारी शख्सियत और बहुत खूबसूरत दर्द दिल रखने वाली पाकिस्तानी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ जनाब आमिर बिन अली मौजूद हैं, जो कि जापान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल मजे में हूँ, आपकी वजह से अच्छा हूँ, खैरियत से हूँ। बुनियादी एक सवाल है लोगों का जहन में आता है, आमिर भाई ये बताइए कि क्या जापान हर बंदा जा सकता है? पाकिस्तानियों के लिए एक्सेस है और जापान जाने की किसी की ख्वाहिश हो जाने की? जी बिल्कुल, कोई उसमें भी कदगन नहीं है, लीगली भी, और डॉक्यूमेंटेशन का होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हों तो डेफिनेटली उसमें दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का है, उसमें जो पेपर्स आपके मुतल्लिक हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, लेट्स से अगर आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए। अगर बिजनेस के लिए या अदर पर्पस के लिए जा रहे हैं आप, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। बस यही है, और तो कुछ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पास हो और आप जा सकते हैं। अच्छा आमिर साहब, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी एक एग्रीमेंट किया मार्च के महीने में स्किल्ड लेबर के हवाले से। जापान ने खासतौर पर डिमांड की कि पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर जो है वो जापान में जाए। तो कैसा इक़दाम है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, जापान के लिए भी बेहतर होगा ये? जी, बहुत अच्छा इक़दाम है। बड़ी देर से ये जापान की हुकूमत की कोशिश रही है। बेसिकली इनका है कि एक तो इस सोसाइटी को मल्टी एथनिक सोसाइटी में वो तब्दील करना चाहते हैं। सेकेंडली, यंग ब्लड को, नए खून को मौका देना चाहते हैं कि वो इकोनॉमी का हिस्सा बने ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। अच्छा, ये बताइए कि जापानीज लोग एज अ पर्सनालिटी, एज अ नेचर कैसे आपने पाए? बहुत ही अच्छे लोग हैं। सादा तरीन अल्फाज में बयान करूं तो बहुत आपको भोले, सादा दिल, सच्चे और ईमानदार लोग मिलेंगे। मतलब उसमें अच्छा, ये मैं वो टेक्स्ट बुक पढ़ के वो तारीफें नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू लाइक 15-18 साल में जो मैंने ज़ाती तजर्बात किए हैं, उसकी बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई भी इनसे बात कह दें और वो सुनने में भले मानने में बड़ी मुश्किल हो, लेकिन सब लोग आपको सच ही समझेंगे। जी, सभी यही समझेंगे कि सच है। हाँ, और झूठ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं है जी, पता ही नहीं है जी। आप इधर मतलब वालिदैन तो अव्वल तो बच्चों को कहते ही नहीं है ये। अगर कोई कहे भी झूठ बोलने के तो उसको समझ ही नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। वाकया एक तरह से है और ये मुझे कह रहे हैं कि दूसरी तरह से बात करूं, ये क्या बात हुई? तो मतलब इनको पता ही नहीं। इसका मतलब है कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज है, आसानी है, क्योंकि झूठ नहीं है, सच्चाई है, सच के ऊपर काम किया जाता है। जी बिल्कुल, आसानी है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बहुत उसमें सहूलत है, काम करना आसान हो जाता है। बट लेकिन जो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है ना, उसके जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, वो अपने हैं, वो उनकी नोयत मुख्तलिफ है। उसकी वजह शायद ये है कि ये जो सोसाइटी है इसमें लाइक स्मॉल बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता या तो बिग बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लाइक
جس طرح سے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا کارنر شاپس کا, چھوٹے چھوٹے بزنسز کا, ایون یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ شام کو 5-6 بجے کے بعد بڑے بڑے اسٹور بند ہو جائے ایز اے گورنمنٹ پالیسی, تاکہ جو اسمال شاپ کیپرز ہیں وہ اپنا بزنس کر سکیں. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں مطلب 24 آور آپ کو کھلی تو ملیں گی شاپس, اسٹورز, لیکن وہ بڑی بڑی چینز ہیں جن کی ہنڈریڈز میں, تھاؤزینڈز میں برانچز ہیں. آپ نے فرمایا چھوٹا بزنس بندہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ نیت کر کے جاپان میں آنا چاہیں, ہم کاروبار کریں گے تھوڑے پیسوں سے, اور چھوٹا بزنس وہ نہیں کر سکتا, اس کو والیوم میں کام کرنا ہوگا. اس میں سر میں نے جو بیسیکلی بات کی وہ ان جنرل کی پوری سوسائٹی کی. ہم اب اس سوسائٹی میں ایز اے فارنر اپنا لیں تو اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہمارے پاس آ جاتی. لیٹ سے کوئی بھی پاکستانی ریسٹورینٹ کھولنا یہ بہت آسان ہے, سستا بھی ہے, مہنگا بھی نہیں ہے, بہت زیادہ آرام سے کھول سکتے ہیں آپ, وہ چل بھی سکتا ہے چونکہ آپ کے پاس اسپیشلٹی ہے. ادھر پاکستانی ایسے جن کو 25-30 ریسٹورینٹس ہیں. اور لائک اس کے علاوہ جو میں نے جس طرح سے پہلے ایکسپورٹ کی بات کی تھی, میرا بزنس ریکنڈیشن گاڑیوں کا بزنس ہے. تو ریکنڈیشن گاڑیوں کا بزنس جاپان سے سٹارٹ کرنے والے ہی پاکستانی ہیں, ہم ہی لوگوں نے, بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہم فرسٹ جنریشن ہی ہے جنہوں نے سٹارٹ کیا یہ کام نا. اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ٹو بگن میں جنہوں نے پاکستان ایکسپورٹ کرنا شروع کی, گاڑی وہاں پابندی لگ گئی تو یو اے ای میں بھیجنی شروع کر دی, وہاں سے پھیلتے لیٹن امریکہ, افریقہ, اور اس وقت تقریباً 85 کنٹریز میں جا رہی ہیں. تو یہ ٹوٹل جتنا کاروبار ہے اس میں جو آپ جو کہہ لیں کہ بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں ایکسپورٹ میں وہ سارے پاکستانی ہیں. تو یہ بزنس پاکستانی بھی ویسے ہی فیئر کرتے ہیں جیسا جاپنیز کرتے ہیں جب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں فیئر ملک میں؟ سر میں اصل میں سمجھتا ہوں شاید نا یہ کلچر بھی ہوتا ہے جو آپ کو سچ یا جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرتا ہے. جب اس سوسائٹی میں آپ آتے ہیں نا تو پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو, سارے سچ بول رہے ہیں. اور اگر جھوٹ تو اسی میں بولنا ہے نا کہ میں منافع کما رہا ہوں, بولوں میں منافع نہیں کما رہا, تو یہاں ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ منافع نہیں کمانا. یہ تو یہاں obvious بات ہے نا کہ جو بھی کاروبار کر رہا ہے تو وہ منافع کمانے کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہر بندہ آپ کو منافع دینے پہ تیار ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کی جو پرسنالٹی ہے, جہاں کاروباری ایک آپ کے اندر ہے معاملات, ایک بڑی ڈفرینٹ ایک آپ کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے اسکل آپ کو دی ہے, جو ہنر آپ کو دی ہے, جو آپ کو ہدیت کی ہے, وہ یہ میں آپ کی جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے شاعری کے حوالے سے, ایک شاعرانہ مزاج کا بندہ, ایک ادیب, ایک لکھنے والا, آبزرو کرنے والا, اور چیزوں کو, معاملات کو, اس کو لفظوں میں ڈھالنے والا بندہ, اس کے لیے کاروبار اور پھر یہ معاملات تھوڑا تضاد نہیں ہوتا ان دونوں چیزوں میں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ شاعری جو ہے نا اس میں وہ نفع نقصان کا اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا نا جس طرح دنیا میں جو سٹینڈرڈز ہیں, اپنا اس کے پیمانے ہیں نفع نقصان کے, شاعر کی یا شاعر اس طرح سے نہیں سوچتا. تو لیکن بیسیکلی اگر مجھ سے پوچھیں شاعر تو میں شاید پیدائشی تھا. یہ شاعری تو آدمی کے اندر ہوتی, محنت سے آدمی اس میں نکھار پیدا کر سکتا ہے, لیکن شاعر محنت سے بنا نہیں جا سکتا, یہ پیدائشی ہوتا ہے. بیسیکلی آپ میرے کیس میں دیکھیں تو I was a science student, میں نے گریجویشن کی ہے یہیں سے لاہور سے, گورنمنٹ کالج لاہور سے, بایو کیمسٹری میں. دین پھر وہ فیملی بزنس تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے بزنس پڑھیں. میں نے پھر سوئچ کیا, میں MBA کی طرف چلا گیا. لیکن یہ سارے دور میں مسلسل شاعری کرتا رہا. کالج میں اچھا فرسٹ ایئر میں تھا جب میں کالج میگزین کا سب ایڈیٹر بن گیا نا, تو اس میں پھر مضامین آتے تھے شاعری, اس میں بڑے بڑے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا. اور گریجویشن کے آخر میں میری پہلی کتاب آئی, MBA کے دوران میری دوسری کتاب آئی, اور پھر کالم نگاری کا سلسلہ شروع ہو گیا. 12-15 سال سے کالم بھی مسلسل لکھ رہا ہوں. ایک بات جو شعراء اکرام کے اندر ایک معروف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی شاعر معاشی طور پہ اتنے خوشحال نہیں ہوتے, چونکہ کاروبار کی طرف دھیان یا جاب کی طرف دھیان کم, اپنی شاعری لکھنے پڑھنے کی طرف زیادہ معاملات ان کے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی کمانا بھی چاہیے, پیسے بھی ہونے چاہیے, اپنی زندگی کو بہتر سٹینڈرڈائز بھی کرنا چاہیے, تو باقی شعراء کرام ایسی کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہاں سر, اصل میں وہ سوچنے کا ڈھنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے.
ان کا کریٹو تو وہ ہوتے ہیں, شاید پیسہ کمانا جی ان کا ایجنڈا نہیں ہوتا, مطمع نظر نہیں ہوتا, تو اوور لک کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کما نہیں سکتے, بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. مطلب اس میں ہمارے دوست تھے, آپ کو دلچسپ لگے گی سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی بات, تو وہ سموسے بیچتے تھے اندرون. ان کے پاس بڑے بڑے لوگ جاتے تھے جی, احمد ندیم قاسمی, منیر نیازی, خالد احمد, بڑے بڑے لوگ جا کے بیٹھتے تھے. تو اچھا کام چلتا تھا. انہوں نے پھر ساتھ کلفیاں لگانی شروع کر دی, تو وہ بھی بکنے لگی. پھر ایک دن پتا چلا, ون فائن ایوننگ کہہ لیں آپ, کہ انہوں نے کلفیاں بیچنی بند کر دی. ان کو کہا جی یہ کیوں بند کر دی, اس میں تو اچھا خاصا کام چل نکلا تھا آپ کا. وہ کہہ رہے یار کام تو چل رہا تھا لیکن اپنے لیے وقت ہی نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا چلو بند کرو یار, یہ کیا کام ہے, سموسے سے پورا کام ہو رہا ہے, تو کلفیاں بیچنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بیسیکلی ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ دنیا میں شاید جس طرح پیسے کی یہ ریٹ ریس ہوتی ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتے. عام طور پہ ان کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ عمومی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. پروین شاکر کہتی تھی کہ شاعر اب نارمل ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس کو غور سے سوچیں, ایک جو نارمل آدمی ہے تو اس کو شاعری کرنے کی شاید ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو عام روش سے ہٹ کے ہوتا ہے آدمی کی شخصیت میں, جو اسے یہ شاعری کی طرف یا آرٹ کی طرف لے کے آتا ہے. معاشی معاملات جو ہوتے ہیں خاص طور پہ, اکثر جو بیویاں ہیں وہ تانے دیتی ہیں شاعروں کی. ہم نے سنا ہے دوستوں کو, وہ کہتے تھے کہ آپ کی شاعری سے پیٹ نہیں بھر سکتا. جی بالکل, ہاں وجہ بات ہے. وہ یہ المیہ تو ہے جی, مطلب یہ آج صرف شاعروں کی بات نہیں. دستویفسکی آج کل امریکہ یورپ میں بہت مقبول ہے تو رشین وہ رائٹر دستویفسکی, لیکن آج کل امریکہ میں آپ کہیں کہ پہلے دوسرے نمبر پہ اور یورپ میں پہلے نمبر پہ ہے دستویفسکی, تو یہ کہنا یہ مبالغہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا ناول نگار ہے اس وقت امریکہ اور یورپ میں, تو بڑی بات ہے. دستویفسکی کہتا ہے کہ شہرت اگر لافانی بھی ہو نا تو اس سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا. بات تو سچ ہے, لیکن وہ یہ بات گراسپ کرنے میں, یہ بات سمجھنے میں انہیں دقت ہوتی ہے. جس نے یہ بات لکھی بھی نا دستویفسکی نے, وہ خود بھی غریبی میں مرا, کوئی پیسے جمع نہیں کیے اس میں, حالانکہ وہ اپنی زندگی میں اس کا بڑا نام ہو گیا. تو یہ ہے کہ شاید وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. اب یہ سوال ہے کہ پیسے کمانے چاہیے انہیں یا نہیں کمانے چاہیے. تو میرے خیال میں سب کے بہاف پہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. سرٹن لیول پہ جس طرح میں نے کہا, میری اگر بات کریں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں انا اور غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو اسباب ہیں وہ خود پیدا کریں, اپنی محنت سے پیدا کریں. پیسے کمائیں تاکہ آپ, اس لیے نہیں کہ وہ بینک میں بہت لمبے چوڑے ہوں, آپ کو سلوٹ لگے, نہیں. انا کے ساتھ, غیرت کے ساتھ آپ خود مختار زندگی گزار سکیں, اس لیے کام کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایک بندے کا ٹیلنٹ ہے, ایک بندے کی سکلز ہے. آپ شاعر ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ رائٹر ہیں, آپ سنگر ہیں, واٹ ایور آپ کی جو سکلز ہیں, لیکن چونکہ جو معاملات ہیں, جس سے آپ کہہ رہے ہیں معاشی معاملات ہیں, اس کا جو ٹیلنٹ ہے, اور ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ جس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوسائٹی میں لوگوں کے لیے ہمیں جینا ہوتا ہے, میجورٹی ہمیں لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے, ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کے لیے کرنا ہے. ہمیں تھانے کچہری یا ان معاملات کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ٹیلنٹ کی تو بہت زیادہ تذلیل نہیں ہو جاتی ایسے موقع پہ. جی واقعی یہی بات ہے کہ مطلب جب اس طرح کا جو معاشرہ تشکیل پایا ہے, جب اس طرح کی سوسائٹی بن جاتی ہے, تو اس میں مشکل ہو جاتی. باقی ٹیلنٹ کے حوالے سے جو فرحان بھائی میرا نقطہ نظر ہے نا, وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کا رستہ طویل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا. وہ آ جاتا ہے سامنے, اس کا رستہ بعض کا طویل ہو جاتا ہے, صبر آزما ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جس مالک نے ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے نا آپ کو اس دنیا میں, اس کائنات کو بھی وہی چلاتا ہے, اس دنیا کو بھی وہی چلاتا ہے.
تو اس لیے میرے خیال میں رستہ تو لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جب آپ کو صلاحیت دی ہے تو وہ اسباب بھی پیدا کرے گا، میرے خیال میں، میرا ایمان یہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا سر، ہم چاہیں گے لاسٹ میں کچھ آپ کے شاعری کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ ایم شور جو سلسلہ یہ تو جاری ہوگا، چل رہا ہوگا، لکھ رہے ہوں گے اور نئے سے نئے اشعار قلم بند ہو گئے ہوں گے، تو کوئی خوبصورت سے اشعار بھی ہمارے دیکھنے والوں تک ان کی نظر کیجیے۔ بڑی محبت سر، حکم سر، بالکل جی تعمیل ہوگی۔ اور جو آپ کی فرمائش ہے اس پہ سماج کی بات ہو رہی تھی، تو میں سماج کے حوالے سے ہی کچھ سنانا چاہوں گا آپ کو۔ وہ بات ہماری سوشل ایشوز کی طرف، سوسائٹی کی طرف نکل گئی، تو اس میں آج کل کے جو حالات ہیں حسب حال ہی، وہ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ شعر کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یار سچ کہنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، مشکل ہے پاکستان جیسی سوسائٹی میں۔ تو اس میں شعر ہے کہ شہروں شہروں دیس میں خوف کا پہرا ہے، واہ، شہروں شہروں دیس میں خوف کا پہرا ہے، کہتی ہے سرکار یہ دور سنہرا ہے۔ شہروں شہروں دیس میں خوف کا پہرا ہے، کہتی ہے سرکار یہ دور سنہرا ہے، اور کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہو پایا ہے۔ یہ جو تبدیلی کی بات ہم سن رہے تھے نا، تو کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہو پایا ہے، گونگی ہے جنتا یا حاکم بہرا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہو پایا ہے، گونگی ہے جنتا یا حاکم بہرا ہے، اور کب تک قید کرو گے سورج سوچو تو، کب تک قید کرو گے سورج سوچو تو، برف کا تاج اور تخت کبھی کوئی ٹھہرا ہے۔ کب تک قید کرو گے سورج سوچو تو، برف کا تاج و تخت کبھی کوئی ٹھہرا ہے۔ اور شعر کے عدل تو گھر کی باندھی ہے ان شاہوں کی، عدل تو گھر کی باندھی ہے ان شاہوں کی، موت کے بعد سنا ہے ایک کٹہرا ہے۔ کیا بات ہے، بہت۔ اور آخری شعر کے دھرتی کو سب وید بہت انجان ملے، پاکستان کے نام ہے یہ، دھرتی کو سب وید بہت انجان ملے، زخم تو ہے لیکن کب اتنا گہرا ہے، شہروں شہروں دیس میں خوف کا پہرا ہے، کہتی ہے سرکار یہ دور سنہرا ہے۔ کیا بات ہے، بڑا حسب حال اور بڑا ہی موقع کی مناسبت سے، اور میں میرے خیال میں لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والی آج اپنی شاعری ہمیں سنا دی ہے۔ لاسٹ میں بتائیے، پاکستان کی یاد آتی ہے دیار غیر میں بیٹھ؟ جی بہت زیادہ، جی بہت زیادہ سر۔ اس میں اگر خوبیاں خامیاں جمع کرے نا تو ہر انسان کے لیے، صرف میری بات نہیں ہے، خوبیاں خامیاں جمع کرے تو ہر انسان کے رہنے کے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین وہ جگہ ہوتی ہے جس مٹی سے اس کا خمیر اٹھا ہوتا ہے۔ تو میرا خمیر پاکستان کی مٹی سے اٹھا ہے، میرے رہنے کے لیے تو بہترین جگہ وہی ہے۔ اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے وہ میرا ہے۔ اب والدین اگر بدصورت ہوں تو انہیں گھر سے تو نہیں نکالا جا سکتا نا۔ تو یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں، ہم ہی سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کی باتیں۔ تو مطلب پاکستان کی یاد کی بات کہیں، یاد سے خالی کوئی نہیں، وہیں سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں۔ میرے گھر کی ایک گھڑی پہ پاکستان کا وقت ہے، دوسری پہ جاپان کا ہے نا، تو یہ میں نے گھڑی بھی جو لگائی ہوئی ہے نا، تو اس پہ 2 وقت ہے نا، ایک پاکستان کا ایک جاپان کا نا۔ تو وہ حالانکہ وہ ویسے بھی آدمی جمع تفریق کر سکتا ہے کہ 4 گھنٹے کا فرق ہے تو اس میں تو اور جاپان کے وقت سے مجھے بالکل خیال آیا، اور جاپان میں تو اس وقت کافی زیادہ وقت ہو گیا اور ہم نے آپ کا بہت لے لیا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے؟ سر شاعر آدمی ہے، ہمارا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ نفرت جو ہے نا وہ کسی بھی نام پہ ہو اس سے ذرا دور ہٹے، غصہ، نفرت، ریج، یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا کم کریں، محبت کریں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں، ایک دوسرے کے جو احساسات ہیں، ان کو تھوڑا عزت اور توقیر دیں، ان دوسرے کی بات سننے کا تھوڑا حوصلہ پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات ٹھیک ہو، لیکن دوسرا بھی اگر کوئی بات کرے تو غور سے سن لے، اور کبھی کبھی رسپانس دیے بغیر
اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے نا. بعض اوقات اگر تلخ جواب ہے آپ کے ذہن میں بھی موجود بھی ہے تو اس کو اگر تھوڑا پی لیں تو ہو سکتا ہے دوسرے کا دل نہیں ٹوٹے. یہ ہم دل بڑی جلدی توڑ دیتے ہیں لوگوں کا, اس میں دیر نہیں لگاتے نا. سر تھینک یو سو مچ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.